मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से अल्लाह करीम ने जो दीन इस दुनिया में भेजा है और मुसलमानों को उस दीन का पाबंद बनाया है, तो उस दीन में सबसे अहम बात जो है एक वो है एअ्तिदाल। एअ्तिदाल का माना होता है मियाना रवी, कि किसी मामले के अंदर आदमी जो है वो एक तो बिल्कुल नीचे सतह पर भी ना आए और न उसके इंतहाई सतह पर जाए, बल्कि ये ऐसे रवैया इख्तियार करे, ऐसे रविश पर ये चले कि इस आदमी के लिए भी उसमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और तकलीफ़ इसको ना उठानी पड़े, और इस हद पर भी नहीं कि उसको वो अमल ही न समझा जाए, इतने कम दर्जे का करे कि उसको उस अमल के साथ मुशाबिहत ही ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत का जो एक वصف बयान किया है कुरान करीम में, तो वो फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, कि हमने आपको एक उम्मत मोतदिल, एक वस्त दरमियानी और एअ्तिदाल वाला उम्मत बनाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जो है वो मामूल मुबारक ये था कि आप किसी मामले में सख्ती जो है वो उसको इख्तियार नहीं फरमाते, बल्कि नरमी के तरफ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते और इरशाद फरमाते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के वाक़यात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको किसी मुहिम पर भेजते तो ये फरमाते कि भाई यस्सिरा वला तुअस्सिरा, कि वहाँ जाके लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा करो और लोगों पर तंगी न पैदा करो। दूसरी बात इरशाद फरमाती व बशिरा वला तुनफ़िरा, ये बात इरशाद फरमाते कि लोगों को जो है वो खुशखबरी दिया करो और लोगों में नफ़रत फैलाने वाली बात न करो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के आमाल की निगरानी किया करते थे, और अगर कोई आदमी जो है वो इस्लाम के इस मिजाज से एअ्तिदाल से हटकर और ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद के साथ अमल करता, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तहसीन नहीं फरमाते थे, बल्कि उनको मना फरमाते। मसलन ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको इबादत का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था, और इतना ज़ौक़ था उनको कि कोई भी इबादत के तरीक़ाकार में उन तक नहीं पहुँच सकता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जो है वो तशरीफ़ ले गए, देखा कि छत के साथ जो है वो दो रस्सियाँ ऐसी लटकी हुई हैं। तो आपने पूछा कि भाई ये रस्सियाँ क्यों लटकी हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हज़रत ज़ैनब ने ये लटकाई हैं, और जब वो रात को इबादत करते हुए थक जाती हैं या नींद का गलबा होता है, तो उस वक़्त जो है वो इन रस्सियों के साथ इस तरीक़े से लटक कर और फिर जो है वो इबादत में मशगूल रहती हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रस्सियाँ खोल दो। आजकल के ज़माने का कोई होता तो वो उस बंदे की बुज़ुर्गी के और शोहरे के वो डन के बजाता कि देखें जी ये इतना आबिद है कि ये इस तरीक़े से करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये रस्सियाँ खोल दो, और फरमाया कि ये जो तुम अपने आप को इस तरीक़े से अज़ाब में मुब्तला करती हो, तकलीफ़ में मुब्तला करती हो, तो अल्लाह करीम को इसकी ज़रूरत नहीं है।
اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اس وقت تک عبادت کرے جب کہ اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ انبساط ہو، فرحت ہو، طبیعت اس کی جو ہے وہ اس طرف کھلی ہوئی ہو اور طبیعت چاہ رہی ہو، اور جب اس آدمی میں تھوڑی سی جو ہے وہ سستی آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سو جانا چاہیے، اور اس حالت میں کہ اونگ بھی رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ مشغول ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے ایسے حالت میں چونکہ اعضاء جو ہے وہ درست کام نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے یہ آدمی استغفار کر رہا ہو، زبان سے استغفار کے کلمے نکالتا ہو، اور ممکن ہے ایسا کلمہ نکلے کہ یہ آدمی اپنے لیے جو ہے وہ بد دعا کر رہا ہو۔ تو اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اعتدال پر رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو عبادت کر رہے تھے، اور ان کے گھر کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ان کے نماز کے انداز کو اور قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز کو جو ہے وہ آپ معلوم کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بہت دھیمے آواز کے ساتھ، بہت آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ وہاں سے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچی آواز کے ساتھ، ایسے گرجدار آواز کے ساتھ، کڑک کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ تو صبح جب ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بھئی رات کو ہم تمہارے وہاں سے گزرے تو تم بہت آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت جس ذات کو میں سنانا چاہ رہا تھا تو وہ ذات آہستہ آواز بھی سنتی ہے، یعنی اللہ کریم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بھئی آپ تو بہت کڑکدار اونچی آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے جو لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اونگ رہے ہوں ان کو بیدار کروں کہ بھئی عبادت کا وقت ہے، اور شیطان کو جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ جو ہے وہ دھتکاروں تاکہ وہ بھاگ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو نیچے کر لیں، تھوڑا کم کریں اپنی آواز کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آواز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اونچا کر لیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر اعتدال کا مذہب ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک میں فرمایا کہ عموماً جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب دوستی میں جو ہے وہ بعض دفعہ آدمی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اپنے تمام جو نجی راز ہوتے ہیں، جو اس کے پردے کی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اپنے خصوصی معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی تمام کے تمام اپنے دوست کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ معمولی دشمنی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو کام نہیں کرنے والا ہوتا، جو دشمنی کے حد میں وہ درست نہیں ہوتا ہے، اس حد تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے پھر واپس آنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ تم دوستی کرنا چاہو تو اس حد تک اس کو کے ساتھ دوستی کرو کہ ممکن ہے کل جو ہے وہ تمہیں اس کے ساتھ مخالفت ہو جائے، یہ تمہارا مخالف بن جائے، تم اس کے مخالف بن جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو جائے۔ تو اتنی محبت کرو کہ تمہاری راز کی باتیں، تمہارے جو ہے وہ خصوصی اور نجی معاملات
اور ایسی چیزیں جس سے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ راز اس کے پاس نہ ہو۔ اور اگر کسی آدمی کے ساتھ تمہاری مخالفت ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو اس حد تک نہیں جاؤ کہ کل کو اگر وہ تمہارا دوست بن جائے تو تمہیں جو ہے وہ اس کے سامنے آنکھیں جو ہے وہ نیچے کرنی پڑے اور تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، اور وہ تمہیں کہے کہ تم نے جو فلاں بات کی تھی تو تم کہو یار وہ معاف کر دو، بس میں نے غصے میں کہہ دی، وہ فلاں کام جو او یہ معاف کر دو میں نے غصے میں کی تھی، اور تو نے وہ جو فلاں جگہ یہ کہا تھا او یار معاف کر دے۔ اب یہ معذرت جو ہے وہ تمہیں نہ کرنی پڑے، بلکہ دشمنی جو ہے وہ بھی اگر کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ، اور اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، تاکہ کل کو جو ہے وہ کسی معاملے میں شرمندگی جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت وسط اور معتدل امت جو ہے اس کا لقب دیا ہے کہ یہ ایک معتدل امت ہے، تو معتدل امت ہونے کا دنیا کے اندر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ نہ ان میں زمانہ جاہلیت والی سختی ہے، نہ گزشتہ امتوں کی طرح ان میں جو ہے وہ سختی ہے۔ گزشتہ امتوں میں اس طریقے سے تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی گناہ کر لیتا تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو اپنے جان کی قربانی دینی پڑتی تھی، اگر کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ وہ سختی جو ہے وہ اس امت کے اندر نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے زمانہ جاہلیت والی وہ سختی کہ جی کوئی چیز ناپاک ہی نہ ہو اور بس اسی طریقے سے جو ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے، جسم کیسا ہے کیسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہے تو اس کو لپیٹتے جاؤ اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرنے اور اس کو امت وسط بنایا تاکہ ہر معاملے میں ان کا معاملہ میانہ رو ہو، نہ گزشتہ امتوں کی طرح سختی ہو اور نہ جو ہے وہ جاہلوں کے اور کفار کی طرح جو ہے وہ ان میں کہ کسی چیز کی تمیز ہی نہیں ہے۔ اسی امت معتدل ہونے کی وجہ سے، امت وسط ہونے کی وجہ سے اس امت کو اللہ کریم جو ہے وہ قیامت کے دن دوسری امتوں کے لیے جو ہے وہ بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر جو ہے وہ گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس میں جو ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ گزشتہ امتیں جب اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ جو ہے اللہ کریم کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے، تو انسان ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی اس کو کرنا پڑے۔ تو یہ اس وقت یہ کہیں گے کہ جی یہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ جی ہم نے تو ان لوگوں کو تبلیغ کر دی تھی، دعوت ہم نے دی تھی۔ یہ لوگ کہیں گے نہیں جی کوئی نہیں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والا آیا نہ کوئی خوشخبری دینے والا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی اور دین کی تبلیغ ہمیں نہیں کی۔ اب یہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہیں تو ان سے اللہ کریم جو ہے وہ پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان کو دعوت پہنچائی ہے تو اس پر تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے گواہ ہیں۔ کہ کون ہے آپ کا گواہ؟ تو وہ کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری گواہ ہے۔ پھر اس امت کو لے جایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، اللہ کریم پوچھیں گے کہ آیا اللہ کے اس نبی نے اپنے اس امت کو دعوت دی تھی، تبلیغ کا کام کیا تھا؟ یہ کہیں گے کہ ہاں جی بالکل انہوں نے کیا تھا، اللہ کے نبی نے دعوت حضرت نوح نے پہنچائی، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت شعیب نے، حضرت ایوب نے، حضرت یوسف علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں تو انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سچوں کے سچے ہیں، اور ان کے زبان مبارک سے جو ہے کبھی خلاف واقعہ بات، جھوٹی بات، نامناسب بات جو ہے وہ آپ کے زبان مبارک سے کبھی بھی نہیں نکلی۔ آپ نے جو کچھ کہا حق کہا، جو کچھ کہا سچ کہا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا اور اس امت نے انکار کیا، اور پھر ان پر جو ہے وہ اللہ کریم کا عذاب آیا۔ تو یہ اللہ کریم کی طرف سے اس امت کا اعزاز ہے کہ یہ امت جو ہے یہ امت وسط ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتدال کے بارے میں فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ خرچ جب اعتدال کے ساتھ کرتا ہے تو یہ نصف معیشت، پوری دنیا کی آدھی معیشت جو ہے وہ اعتدال ہے کہ آدمی جو ہے وہ خرچ یہ اعتدال کے ساتھ کرے۔ اب آج دنیا جو ہے یہ جب معاشی لحاظ سے دنیا جو ابتری کا شکار ہے اور معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور معیشت کے اندر جو ہے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، لوگ ہر قسم سے وہ دن بدن جو ہے وہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ معاشی طور پر جو ہے وہ لوگ کساد بازاری کا وہ شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں ایک چیز کی قلت ہے، کہیں دوسری چیز کی قلت ہے، کبھی کیا پریشانی آ گئی، کبھی کیا پریشانی آ گئی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والاقتصاد فی المعیشت والاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، کہ خرچ کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اور اعتدال یہ پوری دنیا کے آدھے جو ہے وہ معیشت کے مسائل جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ اب دنیا جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ چیزوں کی قلت ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر جو ہے وہ عمل نہیں ہے۔ اب اس پر جب عمل نہیں ہے تو دنیا جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، کبھی ایک چیز کی قلت ہے، جب ہوتی ہے تو اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو جو جائز ضرورت ہے وہ بھی پورے کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ جو دوستی اور دشمنی کے اندر جب اعتدال میں نہیں رہتے اور اعتدال سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں اور بالکل انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، یا دوستی کے اندر جو ہے وہ بالکل انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملکوں کے حالات اور ملکوں کے جو ہے وہ تعلقات وہ کشیدہ رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ملک کے ساتھ جو ہے وہ اگر دوستی ہو گئی تو جی یہ پابندیاں بھی ختم، اور یہ پابندیاں بھی ختم، اور یہ امداد دی جا رہی ہے، یہ لی جا رہی ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ کل کو کوئی ایک آدھی بات جو ہے وہ خلاف ہو جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے وہ جو ہے وہ ملکوں کو اور مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ کار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرامین ہیں کہ ہر آدمی کو اعتدال کے اندر رہنا چاہیے، مسلمانوں کو تو ہر حال میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کے مذہب کا، ان کے دین کا ایک حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں عبادت بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیتے تھے، مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاقات بھی رکھتے تھے، اور گھر والوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ زندگی آپ نے اتنے اعتدال کے ساتھ رکھی۔ تو یہ جو اعتدال ہے یہ دنیا کے امن کا، دنیا کے تعلقات کا، دنیا کی معیشت کا یہ ضامن ہے۔ تو مسلمانوں کے تو یہ چونکہ مذہب کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، غیر مسلم ہیں،
تو ان کے لیے بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں تک یہ ایک طرف جو ہے مسلمانوں کے لیے مذہبی معاملہ ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کے امن و امان کے ساتھ، دنیا کی معیشت کے ساتھ اور دنیا کا جو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اعتدال جو ہے یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی میں مسلمانوں کے لیے دین اور آخرت، دنیا اور آخرت کی بقا ہے، اور کافروں کے لیے بھی دنیا کا امن اور سکون اور اطمینان جو ہے یہ اس اعتدال میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔